नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म व मुहतशम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तौहीद बारी तआला सूरह इखलास के तनाज़ुर में बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला वाहिद है, वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कायनात में कोई माबूद नहीं। और इस का इजहार एक कलमा गो मुसलमान लफ्ज़ ला से करता है कि ला का मतलब है नहीं, कोई नहीं, इला कोई माबूद नहीं, ना लात ना मन्नात ना हुज़्ज़ा ना हुबुल ना यगूस ना यऊक ना नसर ना वद ना सुबा ना नाइला ना असाइबा मगर इल्लल्लाह, मगर मेरा अल्लाह, और कोई खुदाई का तसव्वुर नहीं है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने अपनी तौहीद खालिस को सूरह इखलास में बयान फरमाया। हालांकि आप ये देखिए कि इस सूरह मुबारका से पहले भी डिफरेंट मौक़े पर अल्लाह ने क़ुरआन में अपनी तौहीद को मज़मून बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो सूरह इखलास में जो तौहीद खालिस है वो कहीं और नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर अल्लाह अलीम है, हम भी अलीम हैं, कुछ जानने वाले हैं, नबी भी अलीम है। तो इसका मतलब क्या? अल्लाह अपनी ज़ात से अलीम है और सब कुछ जो कुछ इल्म रखने वाले हैं अल्लाह की अता से अलीम है। अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, नबी को भी उसे रऊफ़ और रहीम करार दिया। इसका मतलब है अल्लाह अपनी ज़ात से रहीम है और नबी अल्लाह की अता से रहीम भी है, रऊफ़ भी है, हसीब भी है, अज़ीज़ भी है। बेशुमार अल्फाज हैं। जिस तरह हाफिज़ है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये हमारा ज़िक्र है, हम इसके हाफिज़ हैं। हालांकि बिहम्दिही तआला मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, अल्लाह भी हाफिज़ है। फ़र्क क्या है नाज़रीन किराम? फ़र्क यह है कि अल्लाह अपनी ज़ात से इस कुरान का हाफिज़ है और हम अल्लाह के करम से, अल्लाह की अता से और उसकी विल से, उसकी मर्ज़ी से अल्लाह ने हमें बनाया है। हम अपनी मर्ज़ी से हाफिज़ नहीं, मर्ज़ी से और ज़ात से फ़कत अल्लाह तबारक व तआला ही हाफिज़ है। चुनांचे इस तरह के मुतफ़र्रिक़ अल्फाज हैं जिससे शुकूक व शुबहात पड़ते हैं, लेकिन ये फार्मूला देख लीजिए कि अल्लाह अपनी ज़ात से जो कुछ उसकी क्वालिटीज़ हैं वो उसकी ज़ाती हैं और वही क्वालिटीज़ उसकी ज़ात में है तो वो क्वालिटीज़ और सिफ़ात उसकी बन जाती हैं। इसी तरीक़े से हम हादिस हैं, अल्लाह तबारक व तआला को कोई हादसा नहीं, कोई ज़वाल नहीं, वो लम यज़िल है, वो ला हादिस है, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। चुनांचे ये एक मुसलमानों के अक़ाइद हैं जो तौहीद की मज़मून में आपको बताना मकसूद था। लेकिन इस दुनिया में अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में अगर हम झांक कर देखें, दुनिया के मज़ाहिब व अदियान का, रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड का अगर हम एक ब्रीफ अगर हम उसका जायज़ा लें, एनालाइज़ करें, तो फिर बड़ी अजीब व गरीब मुश्किलात आ जाती हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोग तो इनमें से ऐसे हैं जो कि सिरे से किसी खुदा को मानते ही नहीं हैं, बोलते देयर इज़ नो गॉड। ये दुनिया ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद चल रही है, खुदा के तसव्वुर से बेबहरा है, जिसे उर्फ़ आम में हम मुल्हिद भी कहते हैं, एथियस्ट भी कहते हैं। लिहाजा उनका नज़रिया क्या है कि बस इसी तरह ऑटोमेटिकली दुनिया चल रही है और खुदा का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। क्या आपकी अक्ल इसको मानती है? अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को साहिबान अक्ल बनाया है और इतनी अक्ल अता की है कि दुनिया के सारे एनिमल्स, सारे हैवान अगर मिल जाएं और एक इंसान जो एवरेज अक्ल रखता है तो वो सारे मिलकर भी इतने बड़े आकिल नहीं बन सकते। इसी अक्ल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इसी अक्ल और हवास की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों से क़ब्र से लेकर हश्र तक और इस दुनिया में भी जब चाहे जवाब तलबी कर सकता है। तो अक्ल इंसानी इज़ द मेजर इफ़ेक्ट है, मेजर डिफ्रेंसिएशन है अमंग ऑल द क्रिएशंस। अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता फरमाई है। लिहाजा इस अक्ल से सोचिए, क्या कोई दुनिया में ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद चल रहा हो या चल रही हो? तो आपका जवाब बहुत आसान है, साउंड इज़ वेरी लाउड, नो।
دنیا میں کوئی مشین نہیں. پہلے تو مشین بنانی پڑتی ہے. وہ مشین بنانے کے لیے پہلے اس کی ڈرائنگ بنتی ہے, اس کا اسکیچ بنتا ہے, پھر اس کے بعد جا کر اس کا جو را مٹیریل ہے وہ جمع کیا جاتا ہے, پھر اسے مخصوص فیکٹری یا مشین کے گزارا جاتا ہے, تب کہیں جا کر کوئی ایک چیز جو ہے وہ تخلیق پاتی ہے, کوئی چیز ماریز وجود میں آتی ہے, کوئی مشینری بنتی ہے. لہذا بنانے والے ہوتے ہیں اور پھر اس کا مٹیریل بھی ہوتا ہے, تب کہیں جا کر کوئی چیز بنتی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ دیر از نو گاڈ, اس کائنات کو کوئی نہیں چلا رہا, یہ وسیع و عریض کائنات, یہ کائنات آب و بود, یہ کائنات ہست و بوت, یہ کائنات آب و گل, یہ کائنات عسر و یسر جو خوشی اور غم کی ہے, یہ کائنات, یہ عناصر و کواکب, یہ موجودات ارضی, یہ آسمان اور آسمان پر چمکتے ہوئے بے شمار ستارے, یہ آفتاب و مہتاب, یہ دھنک کے رنگ, یہ قوس و قزح, یہ خود بخود ایسے آ گئے. اور یہ زمین پر بلند و بالا پہاڑ, اور پہاڑوں سے نغمگیں بہتے ہوئے یہ نہ جانے کون کون سے آبشار, اور پھر ان آبشاروں سے بنتی ہوئی وہ جھیلیں, نغمگاتی ہوئی جھیلیں, اور پھر جھیلوں سے سمندر, دریا, اور دریا سے سمندر. یہ کیا خود بخود یہ نظام آ گیا. یہ مہکتے ہوئے پھول, یہ چبھتے ہوئے کانٹے, یہ چاند کی چاندنی, یہ سورج کی روشنی, یہ ہواؤں کی روانی, یہ سمندروں کی طغیانی, یہ گل و بلبل کی جولانی, یہ رزق کی فراوانی, اور یہ حسن و جمال کی تبانی, یہ سب خود بخود آ گیا. ان کے پیچھے کوئی آپریٹر نہیں ہے, کوئی کریٹر نہیں ہے, ان کا کوئی ریگولیٹر نہیں ہے. کیا آپ کی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بالکل نہیں. ایسا کوئی دنیا کے اندر ایسا سائنٹسٹ نہیں ہے جس نے کہہ دیا کہ جناب یہ چیز بن گئی, اب بنتی, اب چلتی رہے گی. نو سر, ہر چیز کو چلنے کے لیے کوئی را مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو ریگولیٹر کی ضرورت ہوتی ہے, اسے اوور ہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اسے اگر کوئی چیز لاحق ہو جائے تو اسے دوبارہ سے ریپیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تب جا کر وہ نظم, وہ سسٹم چلتا ہے, برقرار رہتا ہے. تو یہ پوری دنیا کا سسٹم آف دا ورلڈ, سسٹم آف دا یونیورس, یہ پورا پلینٹ اور یہ پورا سسٹم جس کا اسٹار جو ہے یہ سورج ہے, اور ہم اس کے ارد گرد اس کے ایکسس میں روٹیٹ کر رہے ہیں, کیا خود بخود ایسا ہو رہا ہے؟ تو آپ کی عقل اس کا انکار کر دے کہ نہیں جناب, خود بخود ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک طبقہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ نہ جانے کتنے خداؤں کو مانتا ہے, جو 2 خداؤں کو مانتا ہے کہ اچھی چیز کا خدا اور ہے, بری چیز کا خدا اور ہے, اہرمن اور یزداں, کہ شر کا خالق اور خیر کا خالق. نہیں جناب, ہمارا خالق ایک ہے, شر بھی اسی نے پیدا کیا ہے, اور اچھائی کو بھی, برائی کو, سب چیزوں کو اس نے پیدا کیا. لیکن دنیا ایسا مانتی ہے. پھر 3 خداؤں کا تصور ہے. پھر اگر الہامی مذاہب کو دیکھیں, اور اس سے پہلے اگر رومن مائتھولوجی کو آپ پڑھیں, تو جتنے بھی یہ وائکنگ کے سسٹم ہے, سلسلے ہیں, اور یہ پورا اسکینڈیوینین کنٹری, یہ پورے کا پورا علاقہ یہ اوڈن دیوتا کو مانتا ہے. پھر اس کے بچے ہیں, پھر ان کے بچوں کی وہ بات کرتا ہے. اسی طریقے سے ادھر چلے جائیں تو جہاں آپ کو زیوس نظر آتا ہے, پھر زیوس کا بیٹا ہرکولیس نظر آتا ہے, پھر اس کے اولاد نظر آتی ہیں, پھر میتھیسیس ہے, پھر تھیسیس ہے, اور پھر نہ جانے وہ بے شمار دیویاں. صاحب وہاں پر ڈیانا دیوی, ایٹلس خدا, جس طرح ہمارے یہ مہرہ ہے نا, اس کے ایک مہرے کو ایٹلس کہتے ہیں جس پہ ہمارا سر ٹکا ہوا ہے. تو کہا کہ جناب وہ ایٹلس ہے جس نے پورے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے. عجیب و غریب بات ہے. بتائیے کیا خود بخود آسمان قائم رہ سکتا ہے؟ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ جب ہم اگر 5x5 کا بھی کوئی ہٹ بنانا چاہیں تو پہلے اس کے ہم پلر بناتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس کے بیم بناتے ہیں, پھر اس کے اوپر چھتری کو رکھتے ہیں, تب جا کر وہ قائم رہتی ہے. اور اگر آپ کی امبریلا بھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کہ لوہے کے راڈ کے ساتھ جب اسے کھولتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی اس کے پائپس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بالکل, اور وہ اس کپڑے کو کھینچ کر بڑا کرتے اور سہارا دیتے ہیں, تب وہ قائم رہتی ہے. اور جو سہارا نیچے کھینچ لیتے وہ خود بخود بند ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر چھوٹا سا سائبان بھی بنائے, کوئی گزیبو بھی بنائے, تو اس کے لیے بھی آپ کو پلرز کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا نیل گو آسما, یہ چرخ نیل و فری, کوئی پلر نہیں, کوئی بیم نہیں, کوئی کالم نہیں, کس کے سہارے پر کھڑا ہے؟
تو جواب آتا ہے اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، اور بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہونا کیا خود بخود ایسا ہو جائے گا؟ نہیں صاحب، اس کے پیچھے کوئی کارساز ہے، اس کے پیچھے کسی کی خلاقیت ہے، اس کے پیچھے کسی کی قدرت و ندرت ہے، اس کے پیچھے کسی کی کریشن ہے، کریٹیوٹی ہے، اس کے پیچھے کوئی پاور تو ہے نا جو اس پہاڑ کو قائم کیے ہوئے ہے۔ تو یقینی طور پر مذاہب و ادیان اس کا سوال اور اس کا جواب دینے سے قاصر رہیں گے۔ لیکن اگر ہم الہامی مذاہب کی بات کرتے ہیں، ڈیوائن ریویلیشن کی ہم بات کرتے ہیں، اور اگر ڈیوائن ریویلیشن کی بات کریں تو دیر آر 3 religions. One is Judaism, and the second is the Christianity, and the third one is the Islam. 3 مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ لیکن یہاں پر بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ صاحب یہودیت کے اندر بھی شرک آیا، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا گیا، اور عیسائیت تو ٹرینٹی کی قائل ہے، فادر از دا گاڈ، سن از دا گاڈ اینڈ دا ہولی گھوسٹ از دا گاڈ، یعنی جبرائیل بھی خدا، بیٹا بھی خدا، باپ بھی خدا۔ تو یہ اطراف و اکناف کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، آپ کی عقل، آپ کا دماغ گھومنے لگے گا، دل بیٹھنے لگے گا، نہ جانے کیسی کیسی بولیاں اور کیسے کیسے خدا، اور بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ادیبا، بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے اہل عقل و دانش، بڑے بڑے ریاضی دان، سائنسدان، اور پھر فاتحین بھی اور قائدین بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہ جانے کتنے خدا ہیں، اور مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو۔ آپ کی عقل حالانکہ تسلیم نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ایک سے زائد خدا کو وہ کس طرح مان سکتے ہیں؟ ایک پڑھا لکھا شخص، ایک ذی ہوش شخص کیا اس پستی میں گر سکتا ہے کہ پہاڑ کو خدا بنا لے؟ حالانکہ پہاڑ کو جب چاہے ہم بم رکھ کر اسے اڑا سکتے ہیں، پہاڑ کو جب چاہے ڈرل کر کے ہم اسے ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے سمندروں کے سینے چیر کر انسان اس کے اندر سفر کرتا ہے، ہواؤں کے اندر طیارے اڑاتا ہے، دیو ہیکل، اور نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے۔ تو یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ تو صاحب یہ تو اجرام فلکی ہے، یہ تو روٹیٹ کر رہے ہیں۔ The question is that who is the power, which is the power who rotates all the stars؟ یہ سب کو جو روٹیٹ کر رہا ہے وہی تو خدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب اگر خدا ایک سے زائد ہوتے تو میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، دیکھیے ہمارا جو پلینٹ سسٹم ہے اس میں تقریباً 9 کے قریب سیارے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں زمین ارتھ بھی ایک سیارہ ہے، اور اس سارا پلینٹ سسٹم کا جو اسٹار ہے وہ سورج ہے، اور اسی کے ارد گرد یہ پورا سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سن آلویز رائزز فرام دا ایسٹ اینڈ سیٹ انٹو دا ویسٹ، کہ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے دا سسٹم آف دا یونیورس، دا سسٹم آف دا ارتھ از دا ون سسٹم، یونی سسٹم۔ دنیا کا جو نظام ہے وہ یک نظام ہے، نظام واحد ہے، ایک نظام ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو ہوتا کیا کہ ایک خدا کہتا کہ جناب آپ مشرق سے نکالتے ہو، مغرب میں غروب کرتے ہو، میں بھی تو خدا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں آج مغرب سے سورج کو نکالوں گا، مشرق میں غروب کروں گا، اس لیے کہ آئی ایم آلسو گاڈ، میں بھی تو خدا ہوں۔ تیسرا کہتا کہ نہیں، میں شمال سے نکالوں گا، جنوب میں غروب کروں گا۔ چوتھا کہتا میں جنوب سے نکال کر مشرق میں غروب کروں گا۔ تو ایک سے زائد خدا ہوتے تو پہلی بات یہ کہ دنیا کا نظام یونی سسٹم نہیں ہوتا، ملٹیپل سسٹم ہوتا۔ کبھی سورج یہاں سے نکلتا، کبھی ادھر سے نکلتا، کبھی ادھر سے نکلتا، کبھی ادھر سے، اس لیے کہ بھائی بہت سارے خدا ہیں، وہ اس کائنات کو اپنی مرضی سے ریگولیٹ کریں گے۔ لیکن ہم نے تو دیکھا کہ سورج ہمیشہ ایک وقت میں آتا ہے، ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، اور اپنا ٹینیور پورا کرتے کرتے مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن دوبارہ مشرق سے نکل جاتا ہے، اور رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے۔ ہم نے تو جب سے پیدا ہوئے یہی دیکھا، ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے کہ سن آلویز رائز فرام دا ایسٹ، ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے۔ تو سسٹم آف دا یونیورس از دا یونی سسٹم، اس دنیا کا نظام ایک نظام ہے۔ اگر ایک سے زائد نظام ہوتے تو نظام جو سسٹم ہے وہ بھی ملٹیپل ہوتے، جو بتاتے کہ صاحب سسٹم ملٹیپل ہے، اس لیے کہ ان کا ریگولیٹر
اور ان کو چلانے والا ان کا کریٹر ایک سے زائد ہے، اس لیے ملٹی سسٹم ہے، لیکن سسٹم ایک ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو کھینچا تانی ہوتی، ایک کہتا میں یہاں سے نکالوں گا، دوسرا کہتا میں یہاں سے نکالوں گا، تیسرا کہتا میں یہاں سے نکالوں گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ قرآن بھی کہتا ہے ایک سے زائد خدا ہوتے تو کائنات میں فساد آ جاتا، کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ لہٰذا سسٹم آف دا یونیورس از دا یونی سسٹم، ایک نظام ہے۔ تو یہ نظام بتا رہا ہے جب نظام ایک ہے تو اس کا چلانے والا بھی ایک ہے، اس کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اس کا کریٹر ایک ہے، اس کا اوریجنیٹر ایک ہے، اور اس کا آپریٹر ایک ہے، اس کا ریگولیٹر ایک ہے، اسی سے حکم سے ایک نظام چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وننس آف گاڈ یعنی ایک خدا وحدہ لا شریک کے دلائل ہیں جو ہماری عقل سے ہم جان رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید دلائل و براہین توحید آپ کو بیان کروں گا۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ محترم مکرم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر چینل 5 پر آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور حاضر خدمت ہے، اور ہم توحید باری تعالی، وجود باری تعالی پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کائنات کا سسٹم ایک ہے، اس کا مطلب ہے اس کا چلانے والا بھی ایک ہے۔ کسی ملک کے آپ نے 2 وزیر اعظم دیکھے، یا کسی ملک کے آپ نے 2 پریزیڈنٹ دیکھے؟ کبھی نہیں دیکھے۔ یا کسی ملک کے آپ نے 2 کانسٹیٹیوشن دیکھے، 2 آئین دیکھے؟ نہیں دیکھے، اس لیے کہ 2 آئین پہ ملک چل ہی نہیں سکتا۔ ایک اگر پولیس کسی کو پکڑتی ایک آئین کے مطابق ایک شق کے تحت، تو دوسرا آئین لے آتا کہ جناب اس شق میں دیکھیے مجھے چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا ایک آئین سے ایک ملک چلتا ہے۔ ایک وزیر اعظم سے زائد ہوتے تو ایک وزیر اعظم کہتا کہ جناب اس طرح کر لو، بجٹ یہ بناؤں گا، دوسرا وزیر اعظم کہتا نہیں بجٹ میری مرضی سے بنے گا۔ تو ایک ملک 2 وزیر اعظم کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب ایک ملک 2 آئین اور 2 وزیر اعظم یا 2 صدور کو افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ پوری کائنات میں 2 خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یقینی طور پر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو سورہ اخلاص میں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نغمہ توحید سنایا کہ میرا خدا ایک ہے، سب پریشان ہو گئے۔ پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کا خدا کس چیز سے بنا ہوا؟ لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، لکڑی کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ یا پتھر کا بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سارے خدا تو انہی اجناس سے، انہی اصناف سے بنے ہوئے ہیں، ان کی جنس یہی ہے۔ He is the one creator which is called اللہ سبحانہ و تعالی۔ میرا خدا ایک ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ جناب اپنے ملازمین اور بیٹے بیٹیاں بنا کر ان کا نیاز مند ہو گیا۔ فرمایا نہیں، اللہ الصمد، میرا رب بے نیاز ہے۔ دیکھو میں محمد اس کو سجدہ کرتا ہوں، اپنی جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات بشمول انبیاء اولیاء اس کی بارگاہ میں نیاز مند ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور جس کی عبادت کی جائے وہ خدا ہوتا ہے، اور جو عبادت کر رہا ہو وہ مخلوق ہوتا ہے۔ چنانچہ میرا رب وہ ہے جو عبادت کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ کوئی اس کے نیاز، کوئی اس کے برابر نہیں، سب اس کے نیاز مند ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تم یہ کہتے ہو کہ رب کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جس طرح اس دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے دیوتا اور دیویاں اور خدا آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، صاحب کڈنیپ بھی ہو رہے ہیں، ابڈکشن بھی ہو رہا ہے، تو اور وہاں پر لو افیئر بھی چل رہے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ ولن بھی ہے جو اٹھا کر لے جا رہا ہے، اور پھر آپس میں جناب راون بھی ہے، اور جناب اور نہ جانے کون کون سے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نو فرمائے نو، میرے رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد
ہے, سنو میرے رب کی کوئی تولید نہیں, نہ یلد ہے نہ یولد ہے نہ اس کی میلاد ہے. ہاں میں اللہ کا نبی ہوں, میں یلد بھی ہوں یولد بھی ہوں اور میرا میلاد بھی منایا جاتا ہے. معلوم ہوا رب وہ ہے جو پیدا نہ ہو, اور جو پیدا نہ ہو اس کا میلاد کیسا, اس کا یلد اور یولد کیسا, نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے, وہ واجب الوجود ہے, وہ اپنی ذات کے ساتھ واجب ہے, اپنی صفات کے ساتھ واجب ہے, اور اس کی صفات قدیم ہے. صفیہ, عتقیہ, اغسیہ, عبدیہ سب مل جائیں تو خدا کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ وحدہ لا شریک ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور ہر چیز کے لیے وہ کافی و شافی ہے, کوئی اس کے ہم پلہ نہیں, کوئی اس کے برابر نہیں. چنانچہ آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی توحید پڑھائی. آج آپ یہ دیکھیں موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بنی اسرائیل کو پار کروا کر, ٹھیک ہے نا, دریائے نیل پروا کر آگے تھوڑا سا بڑھے ہیں, اتنا بڑا معجزہ کہ مصر سے لے کر چلے اور شام کے علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں, تو بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں, قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون, کہ اے موسیٰ, وہ دیکھیے وہ گاؤں کی گائے کی پوجا کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, ہائفر, ریڈ ہائفر, ٹھیک ہے نا, اس کی پوجا کر رہے, وہ وہاں سے چیزیں چلی آ رہی. مصر کے اندر گائے کی پوجا کی جاتی تھی, لہٰذا آج بھی کچھ یہودی اور کہ یہودیوں کے قبائل گائے کی پوجا کرتے, گو ماتا, ٹھیک ہے نا, یہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ وہ گائے کو دیکھا تو راکیون جھک گئے اور کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دینا جو ہمیں نظر آئے اور ہم اس کی عبادت کریں. یعنی ابھی معجزہ دکھا کر ان کو بچا کر لائے ہیں اور نغمہ توحید کی صداؤں میں بچا کر لائے ہیں, لیکن آتے ہی صاحب یہ کیا کہ جناب یہ ہمیں دے دیں, ہم ان کی پوجا کریں. لیکن قربان جائیے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نغمہ توحید اور ایسا ترانہ وحید ہمیں پڑھایا ہے کہ تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں. یہ امت کل بھی یا اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہی تھی, آج بھی یا اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہی ہیں, اللہ وحدہ لا شریک کے نعرے لگا رہی ہیں. تو معلوم ہو رسول اللہ نے توحید ایسی پڑھائی. اور دیکھیے یہ بہت قریب تھا, پچھلے نبیوں کے معجزات فقط زمانی تھے اور زمینی تھے, تو انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا. میرے نبی کے معجزات تو فقط زمینی اور زمانی نہیں, آسمانی بھی تھے. آپ جب چاہتے ہیں چاند کو توڑ دیتے ہیں اور اسی پل اس کو جوڑ دیتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں سورج کی چال کو موڑ دیتے ہیں. چنانچہ آپ کے تو معجزات آسمانی تھے, پل ہی پل میں قاب قوسین. اور ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ یہ ہے کہ خدا نہ ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں, تم بھی خدا نہیں میں بھی خدا نہیں, تم بھی اللہ کی مخلوق میں بھی اللہ کی مخلوق. بشر مثلکم یوحا الیہ, لیکن من عن ایز اٹ از, اپنا جیسا نہ سمجھ لینا. ہاں میں بشر ہوں تمہاری طرح, لیکن بالکل اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, میرا وہ سینہ ہے جو محبت وحی الہی کا مرکز ہے, میرے سینے پر قرآن نازل ہوتا ہے, لہذا اپنا جیسا ہی بالکل نہ سمجھ لینا. لیکن توحید بچانی تھی. فرمایا اے پیارے تو کہہ دے, میں کہوں گا تو ڈگری بن جائے گی, تو کہے گا تو عجز و انکسار بن جائے گا, اور تیرے ماننے والے تجھے مان لیں گے کہ تو بشر نبی ہے. لہٰذا لیکن اپنے جیسا بھی مت سمجھ لینا. اس لیے کلمہ دیکھیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہ عبدہ ورسولہ 2 مرتبہ, ایک دفعہ عبد ایک دفعہ رسول. کیوں؟ اس لیے کہ جب عبد کہتے رہیں گے تو نبی کو خدا نہیں سمجھیں گے, اور جب رسول کہیں گے تو نبی کو اپنا جیسا نہیں سمجھیں گے. لہٰذا فرمایا نبی کہہ دے. تو رسول اللہ نے توحید پڑھائی, لیکن فرمایا کہ لوگوں بالکل اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا, اے پیارے تو کہہ دے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں. حالانکہ میرے نبی نے جس کو چاہا نفع دے دیا, جس کو چاہا زمین کا نفع دے دیا, جس کو چاہا آپ نے خاتون جنت بنا دیا, جس کو چاہا اللہ کے سلام پہنچا دیے, جس کو چاہا عشرہ مبشرین بنا دیا. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, زید فی الجنہ. آپ نے 10 کو جنت کی ڈگری عطا فرما دی. جو جہاد کر کے ابھی کلمہ پڑھ کر جا رہا ہے, آپ نے کہا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس تازہ تازہ کلمہ پڑھ کر شہید ہونے والے کو نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, فرمایا کہ اس جنتی کو دیکھ لو. تو رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا جنتی بنا دیا. ان الحسن والحسین سید الشباب من اہل الجنہ، یہ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جی ہاں، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں. قیامت میں یہ منظر دیکھ لینا. انا حامل لواء الحمدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخرا، میں فخر نہیں اکثرت من الخیر. اے پیارے تو کہہ دے کہ اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع نہ کر لیتا، یہ بتانے کے لیے کہ میں خدا نہیں ہوں. لیکن لوگوں نے سمجھا کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کسی کو غیب پر اطلاع نہیں کرتا، مطلع نہیں کرتا، لیکن وہ نبی جن کو میں نے رسول بنایا ہے، ولیکن جن کو میں نے منتخب کر لیا ہے. عالم الغیب فلا یظہر ولا غیب احد الا من ارتضی من رسول، میں اپنے غیب پر کسی کو خبر نہیں دیتا، لیکن فلا یظہر الا من ارتضی من رسول، لیکن الا لا کر استثناء کر دیا گیا، ایکسیپشن کر دیا گیا، لیکن میں اپنے رسولوں کو غیب دیتا ہوں. اور نبی یہ تم سے غیب کا سوال کرتے ہو، ما هو علی الغیب بدنین، آپ غیب کھول کر بیان کر دیجئے. اس لیے کہ پیارے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، پیارے ہم نے جو آپ کو علم عطا کیا وہ علم عظیم ہے. پوری دنیا کو علم قلیل دیا ہے، آمنہ کے لال تجھے علم عظیم عطا کیا ہے. تو رسول اللہ نے توحید ایسی پڑھائی ہے کہ آج بھی لوگ یا اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں اپنی جان پر اپنے فعل کے لیے کچھ نہیں جانتا. لیکن فرمایا پیارے ہاں درایت سے نہیں جانتا، عقل سے نہیں جانتا، لیکن وحی کے ذریعے ہم تجھے اطلاع کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ علم رکھتے ہیں لیکن علم عطائی رکھتے ہیں. رسول اللہ نے کو فرمایا کہ کثرت نہیں، حالانکہ ان اعطیناک الکوثر، پیارے ہر چیز کی تجھے کثرتیں دے دی. تو توحید بچانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کی زبان سے ایسی قرآنی آیات نازل فرمائی کہ قیامت آ جائے گی، لیکن انشاءاللہ توحید کے پروانے، شمع توحید کے پروانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمع عرفان کے متوالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے یا اللہ واحد کہتے رہیں گے، یا رسول اللہ، اور رسول اللہ کو خاتم النبیین کہتے رہیں گے، اور ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں. یہ توحید و وحید کا پیغام تھا جو محرم الحرام کی ان مقدس ساعتوں میں ہم نے آپ کو سنایا کہ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے. اسی پہ اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا